मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान के तारीखी चैलेंजेस हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीटीआई की हुकूमत हर क्राइसिस को एक कैटास्ट्रोफी में तब्दील करती है। अगर कोई खराबी है, कोई मसला है, उसमें पीटीआई हुकूमत बेहतरी लाने के बजाय दे मेक इट वर्स। लेकिन पीटीआई की हुकूमत गरीब का नाम लेके अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं। इनका हर बजट में आम पाकिस्तानी के लिए, अवाम के लिए तकलीफ है और अमीरों के लिए रिलीफ है। वो इसलिए बहादुर है कि वो तकरीर करता है तो हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आए, मुकाबला करे। खान साहब की मसला ये है कि वो पूरा पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं, मगर पूरा पाकिस्तान का हमें इस वक्त वजीर आजम की जरूरत है। खान साहब की अहमकाना, बचकाना, पीटीआई का ट्विटर और फेसबुक का वजीर आजम रहना को नुकसान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी होता है, पाकिस्तान की मईशत पे भी हो रहा है, पाकिस्तान की जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स है उस पे भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और आमिर इलियास राना साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ामात और चैलेंज करने का सिलसिला जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म और हुकूमती पॉलिसीज़ को उन्होंने निशाने पर लिया, तंज के खूब तीर चलाए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन वज़ीर आज़म को उन्होंने चैलेंज भी किया और ये कहा कि उनमें अपोजिशन का सामना करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो सामने आए, सियासत, मईशत और कोरोना पर मनाजरा कर लें, ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। पीटीआई हुकूमत हर बहरान को तबाही में बदल देती है। इमरान खान की आमराना सोच से आवाम का नुकसान हो रहा है और मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती कैंपों से वफाकी वजीर मुराद सईद मैदान में उतरे। बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल करते हुए ये वाज़ेह किया कि किसी भी फोरम पर आ जाए, मनाजरे के लिए तैयार है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल अमजद शुएब साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से मैंने बिलावल भुट्टो ने आज मीडिया से बात की और उन्होंने मनाजरे का कहा कि वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो सामने आए मनाजरे के लिए, मुराद सईद साहब ने उनका जवाब भी दिया। सवाल ये है कि मनाजरे की सूरत में कौन किस भारी होगा आपके ख्याल में? देखिए, मनाजरा तो अगर आज करवाया जाए तो इनके भी 2 साल हुए हैं और ये 3 साल अगर पूरे करते हैं आगे तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कह सकते हैं कि जी हम आगे ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जिन्होंने 5-5 साल की हुकूमतें की थी उनका तो रिकॉर्ड सामने है। अगर आपकी याददाश्त जवाब दे जाए और आप अपने काम याद ना रखें तो मनाजरे में तो आपको दूसरी साइड सारा कुछ याद कराएगी। एक एक अदारा इस मुल्क का तबाह हुआ उस पीरियड। अब ये अगर इस पार्टी की हुकूमत की बात करें तो अदारे ठीक करने थे, इन्होंने अदारे ठीक नहीं किए। तो बदकिस्मत तो पाकिस्तान है कि जहां पे जिन्होंने तबाह करने थे वो तबाह करके चले गए, जिन्होंने ठीक करने का वादा किया था वो ठीक करने के लिए तैयार नहीं है या वो कर नहीं रहे। तो लाजमी बात है कि मसला तो पाकिस्तान का है, बाकी तो ये मनाजरे वगैरह ये बेकार है, इससे हासिल क्या होगा सवाए इसके कि मजीद एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। असल चीज ये है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बड़ी जरूरी थी रखनी वो नहीं रखी। नतीजा ये कि आज कौमी मसले के ऊपर कोई बातचीत है ही। बिलावल जरदारी जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर, कोरोना का मसला या इकोनॉमी के मसले, इन चीजों के ऊपर मनाजरा तो ये है कि आज बैठ के ये सारे उसको दुरुस्त करते। ना तो ऑपोजिशन इस मामले में कुछ आगे बढ़ने को तैयार है और इमरान खान ने तो शुरू से ही उनके साथ वो रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं की जो एक ऑपोजिशन का हक भी बनता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपने हुकूमत का निज़ाम चलाना है तो उसमें तो ऑपोजिशन पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत ही अहम जुज़ है। तो ये बहुत ही बड़ी कमजोरी है इस गवर्नमेंट की भी। नतीजा ये कि जो नुकसान उठा रहा है वो मुल्क उठा रहा है। पार्लियामेंट की कोई कंट्रीब्यूशन इस वक्त आप देख लें है ही नहीं।
ایسی کوئی 2 سال کی اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے جس سے آدمی یہ کہہ سکے کہ ملک میں یہ بہتری آئی. اور گورنمنٹ نے اپنے نیشنل جو ایشوز تھے جس طرح کشمیر وغیرہ کا ایشو ہے اس پہ بھی نیشنل کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ کہ آج ان معاملات کے اوپر بھی آپ ملک ہمارا پیچھے ہے, ڈپلومیسی میں ہم اتنا آگے نہیں ہے جیسے بھارت اپنے پروجیکٹ کر رہا ہے. تو نقصان پاکستان کا ہے. یہ مناظرے کرتے رہیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. جی ایاز صاحب, مناظرے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سیاستدان ہیں کیا ہیں یہ لوگ؟ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جی مناظرہ کر لیں؟ وہ اس کے بعد وہ ان کے فیورٹ ان کا جواب بھی آ گیا ہے مراد سعید صاحب کا. انہوں نے کہا جی آئیں میں تیار ہوں. غالباً ایک اور مشیر ہے ان کا بھی بیان آ چکا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مناظرہ کہاں سے آ گیا اس ساری صورتحال میں. اور پھر بلاول کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہمارے سامنے تقریر نہیں کرتے, تقریر کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو اپوزیشن کو کس نے کہا تھا جب وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے واک آؤٹ کر جائیں؟ علی زیدی کے معاملے پہ واک آؤٹ کرنا تھا, بس کر لیا. اس کے بعد وزیر اعظم کو ٹف ٹائم کس نے دینا تھا؟ اس اپوزیشن کو اس وقت ایوان میں ہونا چاہیے تھا جب پرائم منسٹر تقریر کر رہے تھے. بھئی فری ہینڈ تو آپ خود دیتے ہیں, پھر ہمیں چکر دینے آپ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی پرائم منسٹر ہمارے سامنے تقریر نہیں کرتے. بلاول صاحب کو بنیادی مقصد تو آج کی وہ جو میڈیا ٹاک تھی وہ تو زرداری صاحب کو جو نیب نے طلب کیا, جو عدالتوں نے طلب کیا, اس حوالے سے تھی کہ جی وہ بزرگ ہو گئے ہیں. وہ چونکہ صدر زرداری انہیں کہا کرتے ہیں ہمیشہ کہ وہ ان کو نہ بلایا جائے, حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی ہے, مارنا چاہتی ہے. بنیادی مقصد یہ تھا. پھر لاہور آئے ہیں, ظاہر ہے اس کے حوالے سے پنجاب پر بھی بات ہوگی. لیکن پنجاب میں تو پیپلز پارٹی نے خود اپنا بیڑا غرق کر لیا ہوا ہے. پنجاب میں تو اب کچھ ملنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو. یہاں آج سب سے بڑی حقیقت پی ایم ایل این ہے, اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ الیکشن کرائیں آپ کو نظر آئے گا کہ پی ایم ایل این سب سے زیادہ ووٹ لے رہی ہوگی پنجاب میں. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جگہ پی ٹی آئی لے چکی ہے. ان کی پرفارمنس اچھی بری جیسی بھی ہے, لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بعد اگر اب کوئی پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو ماضی میں جو پالیسیز میں ابہام رہا پیپلز پارٹی کے بھی, اس نے ان کو بہت ڈیمیج کیا ہے. کیونکہ انہوں نے فری ہینڈ دے دیا پی ایم ایل این کو کہ ٹھیک ہے پنجاب آپ کا ہوا, اور خود سندھ لے لیا, وہاں پی ایم ایل این کو کچھ نہیں ملا. تو ظاہر ہے جب آپ نے یہ ایک سیٹ اپ بنا لیا تھا تو پھر آپ بھگتنا تو پڑے گا. جی عامر صاحب, دیکھیں بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں مناظرے کی. میں تو اس کو خوش آئند کہوں گا. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, امریکی صدارتی انتخابات میں تو کینڈیڈیٹ سامنے بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو کیوں بری بات ہے کہ اگر چیلنجز ہو رہے ہیں مناظرے کے تو پارلیمنٹ موجود ہے نا, پارلیمنٹیرین یہ بات کر رہے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, بلاول, عمران خان, شہباز شریف, خواجہ آصف, احسن, یہ سارے لوگ جو موجود ہیں تو یہ مناظرے کے ٹائم کریں اور پوری دنیا کو لائیو دکھائیں پاکستان میں. بالکل ٹھیک بات ہے. عمران خان صاحب نے جو دعوے کل کیے, ہم نے تو کل اس پہ بات کر دی تھی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ پلڑا کیا بھاری ہے, تو جو مرضی کوئی کہے, پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کی جب افریت شروع ہوئی تھی اس کے خاتمے کے لیے پہلا قدم وہیں پہ اٹھا تھا, اور سوات کی واپسی ہوئی تھی پاکستان کے اندر جب طالبان نے اسے قبضہ کر لیا تھا. پھر پی ایم ایل این نے جہاں انفراسٹرکچر دیا, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرایا, بے شمار پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے دیے. عمران خان صاحب اپنے لے آئے کہ 2 سال میں انہوں نے دعووں کے علاوہ کیا کیا ہے. مناظرہ سب کا ہو جائے گا, ہمیں اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دعوے کیا تھے, ہماری یادداشتیں کہیں بھول گئی ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر آ کے سیاست کرنی چاہیے. میں نے تو کل ہی اس پہ بات کی تھی جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس نے مکمکا کرایا تھا کہ عمران خان صاحب کو بجٹ سیشن میں 2 دفعہ واک اوور دیا. واک آؤٹ نہیں میں کہہ رہا, کہ حزب اختلاف نے ٹائمنگ ایسی بنائی کہ پرائم منسٹر تب آئیں گے جب ہم جا چکے ہوں گے. تو کہیں نہ کوئی تو بات چیت ہوئی. لیکن کل کی تقریر پہ بڑے سوالات ہیں پرائم منسٹر کی کہ وہ کس سے مخاطب تھے, مسئلہ کیا ہے اور کہاں کھڑا ہوا ہے. یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مسائل آئیں گے. اور یہ باتیں ہیں کہ جی 2 سال میں جو کچھ آپ نے 6 مہینے میں کرنا تھا, 100 دنوں میں کرنا تھا, اس کی بنیاد اب آپ 2 سال کے بعد پھر نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں. تو پچھلے جب آپ کو 5.8 کی گروتھ ملی تھی اور اب آپ منفی پہ لے آئے, منفی پہ آپ 3 مہینے کی بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ کرونا کا ایشو تھا. لیکن اس سے پہلے آپ پچھلے بجٹ میں کیا لے آئے تھے, آپ نے کیا
کیا نیا پروجیکٹ ایسا دیا تھا آپ نے, ڈیولپمنٹ کا کون سا کام شروع کیا تھا. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کو کہنا پڑا پرائم منسٹر صاحب کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ہمیں کام کرنا ہوگا. تو ہم بھی اب یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومتیں اور ادارے اپنے کام کریں. حکومت کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹ ہو یا انفراسٹرکچر کے لیے ہو, کوئی چیز ہو, وہ سیاسی ڈائیلاگ ہو, سیاسی استحکام ہمیں چاہیے. انٹرنیشنلی ہمارے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, ورنہ اس طریقے سے یورپی یونین, اور یہ اگلے سوال پہ ہم پی آئی اے پہ آئیں گے, یہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آئسولیشن میں ہمارے خلاف اقدامات ہو جائیں سارے کے سارے. جی حافظ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بات یہ ہے جی کہ مناظرے کے لیے ان کے پاس قومی اسمبلی ہے نا, وہاں نہ شہباز شریف صاحب تشریف لے جاتے ہیں, وہاں خان صاحب بجٹ میں جو 2 بار آئے ہیں وہ بھی نہیں آتے. تو آپ وہاں پر بات کریں نا, قوم کو آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے, وہ بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے. ویسے اگر مناظرے کو دیکھنا ہو تو بلاول صاحب کو بتا دیں کہ سندھ میں انہوں نے کیا کیا, وہاں ان کی حکومت ہے. خان صاحب کے وزرات جو ہیں ان کو تو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے. ان کو تو ایک ہی توفیق ہے کہ جی وہ فلانا خراب کر گیا, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اب کارکردگی بتانے کی جو بات ہے اس کے بہترین فورم آپ کے پاس اسمبلیاں ہیں, لیکن وہاں اسمبلیوں میں آپ کچھ نہیں بتاتے. آپ تو آتے ہی نہیں ہیں. کتنے عرصے سے قائد حزب اختلاف اسمبلی میں نہیں گئے, اور خان صاحب کا بھی یہی حال ہے. خدا کے لیے مناظرے ضرور کرو آپ, لیکن آپ اس قوم کا بھی کوئی خیال کرو, آپ اس قوم پہ بھی کوئی رحم کرو کہ اس قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے. باقی قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ بجٹ جیسے منظور ہوتا ہے اور کون غائب ہوتا ہے, کون حاضر ہوتا ہے, کس کی عدد کم ہے, کس کی عدد زیادہ ہے. یہ نورا کشتی سب جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ کدھر سے آ رہے ہیں, کہاں پہ آپ کو بولنا ہے, کہاں پہ آپ نے چپ کرنا ہے. یہ کوئی قوم اتنی بیوقوف تو نہیں ہے. اس لیے قوم کا انٹرسٹ اب ان لیڈروں کے اوپر وہ نہیں ہے. قوم مسدس, قوم بھوکی مر رہی ہے. آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے, لوگوں کے گھروں میں عید الفطر والے دن بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ چولہے نہیں جائے. عید الاضحیٰ پہ کیا ہوگا, لوگوں کی تعلیم بچوں کی کدھر گئی ہے, روزگار کدھر گیا ہے, کوئی جواب دے گا؟ مدینہ منورہ کی ریاست کی بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست میں جواب دینا بڑا مشکل ہے. اور یہ جواب سندھ والوں کو بھی دینا ہے, پنجاب والوں کو بھی دینا ہے, برکت والوں کو بھی دینا ہے, باقیوں کو بھی دینا ہے. بالکل صحیح. خدا کے لیے یہ قوم کبھی کرونا کب تک, آپ یہاں کسی کو پرواہ ہے کہ کوئی کرونا سے لوگ مرے ہیں یا جی رہے ہیں, یہ کیا حال ہے؟ تو خدا آپ آپس میں ضرور مناظرے کریں, لیکن اس قوم کے جینے کے لیے بھی کچھ کریں کہ یہ قوم کیسے جیے گی. بل آپ مہنگے کر دیتے ہیں, پیٹرول آپ ایک شام مہنگا کر کے آپ کہتے ہیں ہم سستا کر دیں گے 7-8 روپے. یہ کیا کھیل ہے, کون کھیل رہا ہے؟ اس پہ ضرور مناظرہ کر کے ایک بار قوم پہ مہربانی کریں کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے یہ کھیل کب تک کھیلنا ہے, کیسے کھیلنا ہے, اور ہمیں کب تک بے وقوف بننا ہے. بس یہ پتہ چل جائے تاکہ ہم اس وقت تک صبر کریں. ٹھیک. جی فیصل صاحب. پھر تو صبر ہی کرو. دیکھیں مناظرہ تو اصل میں پرانے وقتوں میں ہوتا تھا, اور مناظرہ ہوتا تھا کردار, نظریے اور عمل کی بنیاد پہ. نہ تو یہاں کسی کے پاس کردار ہے, نہ یا کسی کے پاس نظریہ ہے, نہ کسی کا کوئی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ سب کے سامنے. تو آج کے ڈیجیٹل دور میں تو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو ہر لمحے جو ہے وہ مناظرہ ہو رہا ہے, ہر لمحے جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ آشکار ہو رہا ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے, کس کی کیا اصلیت ہے, کون کتنی جو ہے وہ ڈیلیوری کر رہا ہے. بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, آپ بحیثیت اپوزیشن رول آپ کا کیا رول ہے جو آپ کو کردار کرنا چاہے گا؟ یہ وزیر اعظم صاحب کو سلیکٹڈ کہتے ہیں اور ہوں گے سلیکٹڈ, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوگی, لیکن حکومت بھی سلیکٹڈ ہے. تو اپوزیشن نے تو اپنے عمل سے روز اول سے جس دن سے موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ اپوزیشن بھی جو ہے یہ بھی سلیکٹڈ ہے. دونوں سلیکٹڈ نکلے, اپوزیشن بھی سلیکٹڈ نکلی اور حکومت بھی سلیکٹڈ نکلی. دونوں کے ہاتھ میں اسکرپٹ ہے, اپنا لوگ لکھا ہوا جو ہے وہ جو ہے دونوں اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں. اب یہ مناظرے کی بات کریں, بھائی آپ سے اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, سندھ میں آپ کی حکومت ہے. آپ سے اس مناظرے میں کسی نے پوچھ لیا کہ تھر کے بچوں میں جو کتے کے کاٹے کی ویکسین مل رہی ہے وہاں کے بچوں کو, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کی 12 سال سے سندھ کے اندر حکومت ہے, آپ کی کارکردگی کیا ہے سندھ کے اندر؟ کوئی کارکردگی ہے 12 سال کے اندر؟ کوئی آپ ایک ایسا منصوبہ بتا سکتے ہیں جو سندھ کے عوام کو جس پہ آپ کوئی فخر کر سکیں کہ 12 سال کے اندر ہم نے جو ہے یہ ایک ماڈل جو ہے پروجیکٹ بنایا جو 12 سال پہلے سندھ کی صورتحال تھی, آج اس سے زیادہ سندھ کی صورتحال بدتر سے بدتر ہوئی ہے. تو نہ حکومت نہ اپوزیشن, کوئی کسی کو ایک عام آدمی کی پرواہ
پرواہ نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی طاقت کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی جنگ لڑ رہا ہے. اس میں اگر کوئی اگر نظر انداز ہو رہا ہے تو اس میں ایک عام آدمی نظر انداز ہو رہا ہے, اس میں ہم اور آپ نظر انداز ہو رہے ہیں. باقی تو موجودہ حکومت نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح جو ماضی میں پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ کا رویہ تھا, تحریک انصاف بھی جو ہے انہی پارٹیوں کا جو تسلسل نکلی, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل صحیح. جی لطیف چودھری صاحب. میرا اس میں یہ خیال ہے کہ جو تینوں پارٹیاں ہیں, بلکہ سارے ہی, جن میں بلاول صاحب بھی ہیں, عمران خان پرائم منسٹر صاحب ہیں, شہباز شریف ہیں کیونکہ وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, اور اسی طرح جو باقی جماعتوں کے سربراہ ہیں نا, یہ مناظرہ نہ کریں, صرف 5 منٹ کے لیے مباہلہ کر لیں. مباہلہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ قوم کے سامنے لائیو یہ آ کے کہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب نازل ہو. بس اتنی سی بات ہے. تو پھر اپنے مقدر کو اللہ کے حوالے کر دیں, اور جو سچا ہوگا وہ سرخرو ہوگا, اور جس نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جس نے فراڈ کیا ہے, جس نے دھوکہ, تو وہ اس پہ عذاب آ جائے گا. تو مناظروں میں تو کبھی کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی. تو یہ مباہلہ ایک ایسی چیز ہے, چلے ہمیں پتہ چل جائے گا. تو یہ سارے آ جائیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور وضو کر کے آئیں, اور قرآن مجید فرقان حمید سامنے رکھ لیں, اور اللہ کے حضور یہ ایک اپنا عہد کر دیں کہ ہم میں سے جو دروغ گو ہے, جس نے اس قوم کو دھوکہ دیا, جس نے جھوٹ بولا, اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ان سب کے لیے طریقہ کار ہوگا, اور جو سچا ہوگا وہ سرخرو ہو جائے گا. اور آج کا جو دن ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال ہے کون بھاری رہا. میرا خیال ہے بلاول صاحب نے ایک آج سکور پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اپوزیشن والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہٹ کرنا ہے عمران خان کو. مراد سعید جیسے, علی زیدی جیسے, اور ان لوگوں کو, یہ جو کریکٹر ہے نا, ان کو پنجابی میں کہتے ہیں چیخے. یہ چیخوں کو کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کا, کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جو کرتے رہیں, صرف عمران خان کو شیشہ دکھائیں. اور وہ بلاول نے اسی کی زبان میں, انہی کی زبان میں جس طریقے سے طنز, جس طریقے سے ذلیل وہ اپوزیشن کو نام لے کے کرتے ہیں, آج بلاول نے بالکل اسی طریقے سے کیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ ان کا درست ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. اگر مناظرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کون بھاری ہوگا, رائے جان چکے ہیں آپ ایکسپرٹس کی. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا کہ عالمی سطح پر PIA کی بدنامی کا ذمہ دار کون ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. کو بھی تباہ کرنا, اس کے 10 کیپٹن بدل دے 11 سال میں وہی بیٹھ جائے گی. کوئی بھی دنیا میں ادارہ نہیں چل سکتا. تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں, ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. کہتے PI کی رپورٹ دبا دو. یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں, یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں, اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں, کوئی کریش ہو جائے, تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے. وفاقی وزیر کے بیان کے بعد عالمی سطح پر PIA کی ساکھ متاثر ہوئی. یورپی یونین اور برطانیہ نے قومی ایئر لائن کا فضائی آپریشن 6 ماہ کے لیے معطل کیا. تاہم پاکستانی حکام کی درخواست پر یورپ میں پھنسے پاکستانی طیاروں اور عملے کی واپسی کے لیے 3 دن کی انہیں مہلت دی گئی ہے. ادھر UAE نے بھی 54 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا. تو دوسری طرف آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ اٹھایا گیا, اور امکان یہ تھا کہ جعلی لائسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف کارروائی کی منظوری دی جائے گی. تاہم بعض کابینہ اراکین نے رائے دی کہ پائلٹس کے لائسنس کا معاملہ پیچیدہ ہے, اسے مس ہینڈل کیا گیا ہے, مزید حقائق دیکھنا ہوں گے, جس کے بعد وزارت ہوابازی سے معاملے کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. اب یہ ذمہ دار کون ہے عالمی سطح پر PIA کی بدنامی کا؟ بہت ساری ڈیبیٹ بھی اس پہ جنریٹ ہو چکی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر PIA کی بدنامی کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر ہوابازی ہو سکتے ہیں اس میں ذمہ دار. مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہی ذمہ دار ہوں, کیونکہ جس طرح ڈیبیٹ ہوئی ہے اتنی زیادہ. اب ایشو یہ ہے کہ ایک آلریڈی آپ کو پتہ ہے یورپی یونین کے ساتھ آپ کا ایشو چل رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے سیفٹی میجرز بہتر کریں, PIA کے حفاظتی انتظامات بہتر کریں. آلریڈی آپ بہتری کی طرف جانے کی بجائے اچانک, ہم نے تو اس دن بھی بات کی تھی نا کہ وزیر موصوف کو ایکشن لینے کے بعد فلور پہ آ کے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ جی اتنے لوگوں کے لائسنس جعلی تھے. آج کے بعد ہم نے PIA کو دیکھیں اس طرح کی بنا دیا کہ اب اس میں
بہترین لوگ ہیں, بہترین پائلٹس ہیں, کسی پہ کوئی شبے والی بات نہیں ہے. جی آپ جب آپ آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اتنے جعلی لائسنس والے بیٹھے ہوئے, اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ ایک تو آپ کی ظاہر ہے نیشنل کیریئر کا بڑا غرق کر دیا آپ نے, بالکل ایسا. دوسرا دنیا میں جہاں جہاں آپ کے پاکستانی پائلٹس کام کر رہے تھے وہ ان کو سب کو یا تو انہوں نے گراؤنڈ کر دیا, یا دیکھ لیں جیسے یو اے ای نے بھیج دیا کہ ایمریٹس نے کہ جی آپ چیک کر کے ہمیں بتائیں یہ ڈگریز جعلی ہیں یا نہیں, لائسنسز. اتنا بڑا مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کہا گیا اس کو دبا دو, میں کیوں دباتا, اتنے لوگ مر گئے, وہ سارا اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب یہ تو سوچیں کہ آپ نے نیشنل کیریئر کا, انہوں نے تو جو بڑا اگر کرنا تھا, آپ نے بقول لطیف چودھری جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ دفنا دیا اس کو باقاعدہ. جی امجد شعیب صاحب دیکھیے یہ میرا خیال ہے بڑا ایک غلط قدم تھا, بہت ہی غلط کام کیا کہ جو پارلیمنٹ کے فلور پہ اس طرح بات کی. اب اس میں مزید چیزیں نکل رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کی فلائنگ سکلز پہ تو مسئلہ نہیں تھا, آپ نے سسٹم بدلا اس کی وجہ سے وہ فلاں 2 پیپر نہیں دے سکا فلاں. یہ اب یہ ایک انڈیویجول کا کیس ایویلویٹ ہوگا اور آپ کو جا کے پتہ لگے گا کہ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے. کوائٹ پاسبل کہ لائسنس جو ہیں وہ تو اس لحاظ سے ٹھیک ہو کہ پرانے سسٹم کے تحت کسی نے لیے تھے, یا اگر کوئی ایک آدھ پرچہ نہیں دیا کسی نے تو اس کا یہ کہنا کہ اس نے جعلی لائسنس بنوایا وہ ایک بہت مختلف بات ہے کہ جعلی لائسنس ہے. آپ اس کے امتحان کا کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جس نے اپنا پیپر نہیں دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں سب سے جو بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پاکستان کے لائسنسنگ سسٹم کے اوپر دنیا کا اعتماد اٹھ جائے گا. اگر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے یہاں پہ ان کی سول ایویشن اتھارٹی جہاں پیسہ بھی کام کر سکتا ہے, جہاں تعلقات اور آپ کے انفلوئنس کام کر سکتا ہے اور وہاں سے آپ کو لائسنس لیا جا سکتا ہے, تو یہ تو کوئی موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں ہے, تو انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. لہٰذا اس کو دنیا بہت سیریسلی لے گی, اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہم بہت عرصے تک اس مصیبت سے باہر نہیں آ سکیں گے, کیونکہ پی آئی اے صرف پی آئی اے کا نہیں ہے, پی آئی اے کا تو اپنا نقصان ہوا, اس کے ساتھ پاکستان کا امیج کے انسٹیٹیوشنل کرپشن یا انسٹیٹیوشن کے سسٹمز کے اوپر جو حرف آیا وہ میرا خیال ہے آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا. اور جہاں جہاں کہیں پائلٹس موجود ہیں پاکستانی ان کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ آپ کے سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے منسٹر سول ایویشن کے منسٹر جو ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلطی اور انہوں نے بڑا نقصان کیا. ٹھیک ہے جی حافظ طاہر صاحب, آپ کے سخت جان کیا کہتے ہیں, ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے بات خان صاحب نے بہت اچھی کی کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے نظام میں کرپٹ لوگ ہیں, آپ ان کو پکڑتے, آپ کہتے جی یہ جعلی لوگ تھے, ہم نے ان کو پکڑ لیا اور یہ جناب ہم نے ان کو نکال دیا. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ ایسی دے دی جس کا نہ پاؤں ہے نہ سارا ہے, سب کو آپ نے رگیت دیا, اصل بھی اور نقل بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نقصان پاکستان کا تو جو ہو رہا ہے پاکستانی بیچارے پائلٹ یا اس سے متصل جو لوگ پوری دنیا میں تھے, اب وہ جس عذاب میں آئے ہیں اور ان کے بعد جو تحقیقات ہو رہی ہیں, کبھی کویت سے خبر آ رہی ہے, کبھی امارات سے, کبھی کہیں سے, کبھی آسٹریلیا سے, کبھی تو بھائی یہ ہمارے ماشاءاللہ. اور وزیر صاحب کوئی نئے نہیں ہیں, چلیں کوئی مراد سعید بات کرتا, کوئی اور کرتا, ہم کہتے یار ان کو تو عقل نہیں ہے, یہ نئے آئے ہوئے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے پچھلی 3-4 حکومتوں سے ہو کر آئے ہوئے ہیں. اور ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ وزیر صاحب یہ کام ان حکومتوں نے ہی کیا نا جن میں آپ بھی وزیر تھے, تو پھر آپ اس کا اظہار کرتے کہ سب سے پہلے آپ اعلان کرتے کہ میں اس وقت میں حصہ تھا حکومتوں کا, میں جناب آج استعفیٰ دے رہا ہوں اور یہ کرتوت ہے. آپ نے قوم کو مروا دیا, یہ بیچاری ٹوٹی پھوٹی پی ہے, یہ جو ہے اب جو اس کے اثاثے ہیں سنا اب ان کی باری ہے. تو بس ٹھیک ہے, بیچتے جاؤ, کھاتے جاؤ اور مزے کرو, یہی مقدر ہے اس قوم کا. جی عامر صاحب, کبھی کابینہ نے بھی کسی ملک کی پائلٹوں کے فیصلے کیے اور وزیر صاحب نے پہلے کیے اور کیبنٹ آج ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرائی کہ نہیں پہلے رپورٹ اوریجنل منگوائیں پھر دیکھیں گے. یہاں گلی گلی جہاز اڑتے پھرتے تھے, انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کو وزیر سرور خان صاحب نے جہاز بنا دیا اور تماشا بنایا ہمارا. میں نے ان کو میسج کیا, پوچھا کہ آپ ہم سے شیئر کریں گے کچھ, چاہے آف دی ریکارڈ ہی صحیح, کہ نہیں وہ سارا ریکارڈ تو جو موجود ہے وہ انکوائری افسر کے پاس ہے. تو بھیا آپ پریس کانفرنس سے اور پارلیمنٹ میں کس کھاتے میں کر رہے تھے؟ آج آپ کے کیبنٹ کے وزیر نے بریفنگ میں شبلی فراز نے کہا ہمیں 200% پہلے سوچنا چاہیے اور پھر ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے ورنہ غیر ذمہ داری ہوگی.
مطلب اپنے کیبنٹ کولیگ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پہلے تو ریزائن مانگنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کل کس پہ غصے تھے کہ جی کبھی یہ بھی ہوا کہ 5 مہینے کسی ادارے کا سربراہ سسپینڈ ہو. کیا اپوزیشن نے کیا تھا؟ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے کیا تھا یا عدالت نے کیا تھا سسپینڈ پی آئی اے کے سربراہ کو؟ غصہ کس پہ ہے بھائی؟ فیصلے آپ نے کرنے ہیں, حکومت آپ چلا رہے ہیں, آپ ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کر کے دکھائیں نا. یہ کیا بات ہے آپ کے اوپر؟ کون ہر چیز پہ, یہ کون سی ایسی چیز ہے ہر منٹ کے بعد آپ کہتے ہیں مجھ پہ دباؤ تھا, کبھی ایلیٹ کا دباؤ تھا اس پہ کرونا کے اوپر, لاک ڈاؤن پہ, اب پی آئی اے پہ تھا. بھائی کوئی ایسا بھی ایشو ہے جس پہ آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہے؟ دباؤ ہوتا ہے انسان کے اپنے بیانات کا, اخلاق کا, پاس کا, کہ میں نے کیا کہا تھا, کیا کیا تھا. پھنستے آپ وہاں پہ ہیں, کہتے آپ اپوزیشن کو ہیں, سناتے کسی اور کو ہیں. بھئی آپ ہمیں بتائیں روزویلٹ کی, اب آپ آج نجکاری کر رہے تھے, آج کیبنٹ کی وجہ سے میٹنگ نہیں ہوئی, وہ کل ہوگی. آپ کس کو بیچنا چاہ رہے ہیں جب پی آئی اے کا بیڑا گرک پوری دنیا میں ہو گیا؟ آپ کو ریٹ کہاں سے ملے گا؟ آپ نیو یارک میں ہوٹل کی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو تو یہ ایجنڈے بھی نہیں لانا چاہیے ان دنوں میں جب آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں, تو آپ کو سب چیزوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے. ٹھیک جی, کیا طریقہ کار ہے کہ آپ غصہ ہمیں دکھاتے ہیں اور نقصان ملک کا کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے عامر صاحب. جی فیصل صاحب. دیکھیں جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, تو ان کا ایک ٹویٹ جو ہے آج کل بڑا گردش کر رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پی آئی اے کو جو ہے وہ ایک مثالی ادارہ بناؤں گا. بہرحال پی آئی اے ان کے دور میں مثالی ادارہ تو نہیں بنا, انہوں نے اس کو جو ہے عبرت کی جو ہے وہ مثال بنا دیا. اچھا یہ جو وفاقی وزیر صاحب نے جو بات کہی تھی, جو یہ ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے پی آئی اے کے اوپر جو ہے وہ خودکش حملہ کر دیا. اچھا ابتدائی رائے تو لوگوں کی یہ تھی کہ وزیر صاحب کی اپنی جو ہے وہ نالائکی اور نااہلی ہے, ان میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا حملہ کر دیا کہ پوری دنیا میں جو ادارے کو جو ہے انہوں نے اس کے وقار کو کیا ادارے کو تباہ برباد اور نیست و نابود کر دیا. لیکن ابھی جو آپ نے عمران خان کی تقریر کا جو کلپ سنایا ہے, تو اس سے تو بالکل یہ واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس خودکش حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہی ہیں. تو ان کو تو وفاقی وزیر کی جو تقریر ہے اس تقریر پہ, ان کے اعلان پہ جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ شرمندگی یا پشیمانی یا افسوس نہیں ہے. ان کو تو اس بات پہ اظہار کرنا چاہیے تھا کہ وفاقی وزیر سے غلطی ہو گئی, صورتحال یہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی جو پابندی لگی ہے وہ صرف وفاقی وزیر کی تقریر کی بنیاد پہ پابندی نہیں لگی ہے, وہ یورپی یونین نے طیاروں کی سیفٹی کے حوالے سے بھی کچھ پوائنٹ اٹھائے, طویل عرصے سے اٹھا رہا تھا. یہ ٹھیک ہے پی آئی اے کے جو پائلٹوں کو موجودہ حکومت نے بھرتی نہیں کیا ہوگا, سابقہ حکومتوں کے دور میں بھرتی ہوئے, ان کی نااہلی ہوگی, سیاسی اغروا پروری کی بنیاد پہ بھرتی ہوں گے, لیکن جو طیاروں کی سیفٹی کے جو معاملات تھے وہ تو 2 سال میں آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو صحیح کرتے, وہ اس کو آپ جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکے. تو ابھی جو 6 مہینے کی پابندی ہے صرف پائلٹوں کا ایشو نہیں ہے, یہ جو ان کو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنا ہے, جس کو یورپی یونین کافی عرصے سے ان کو کہہ رہا ہے, اور یہ اس حوالے سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. یہ پائلٹوں کا مسئلہ حل بھی ہو گیا, تو یہ جو سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم ہے اس کی بنیاد پہ پوری دنیا جو ہے پی آئی اے پہ پابندی لگانے جا رہی ہے. ابھی بھی اپنی آنکھیں کھولنے, یہ ابھی آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہے. یہ پوری, یا تو آپ بولتے ہیں پلاننگ کے تحت آپ کر رہے ہیں, منصوبہ بندی کے تحت کر رہے ہیں, جو آپ کا بنیادی ہدف یہی ہے کہ ہم نے اونے پونے دام میں جو ہے پی آئی اے کو کسی کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح اور ادارے تباہ ہوئے یہ بھی تباہ ہو جائے گا, مسئلہ تھوڑی ہے. جو دیکھیں بات اس میں ایک تو ہے, پہلے میں نے ایک کہا تھا جب غلام سرور خان نے تقریر کی تو میں نے کہا تھا انہوں نے صرف پی آئی اے نہیں بلکہ ہمارے پورے ریاستی سٹرکچر کا آج ان کا جنازہ پڑھ دیا ہے. تو یہ جو گدے ہیں نا, یا بھیڑیے کہہ لیں ہمیں, جو ہماری جو اسٹیٹ پراپرٹی کے اوپر نظریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ عمل شروع ہو گیا تھا ضیاء الحق سے, جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قوم آئے گئی چیزوں کو واپس مالکان کو دینے کا آغاز ہوا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نجکاری کا عمل شروع کیا. جو مالکان کی جائیدادیں نیشنلائز ہو گئیں وہ تو چلے ٹھیک ہے کہ منطق بنتا ہے استدلال کے آپ جن سے لی تھی آپ ان کو واپس کر دیں, اگر نہیں لی کسی نے تو ان کو آپ نیلام کر دیں. اب آ جاتی تھی جو اسٹیٹ پراپرٹی تھی, جو قوم کی ملکیت تھی. اسٹیٹ پراپرٹی کا مطلب ہوتا ہے جو قوم کی ملکیت ہے. پی آئی اے قوم کی ملکیت تھی, اسٹیل مل قوم کی ملکیت تھی, یہ کسی نے اپنی جائیداد کے اوپر کارخانہ نہیں لگایا تھا. تو یہ جو اسٹیٹ کی ملکیتیں چیزیں ہیں, اسی طرح بہت سی زمین پڑی ہوئی ہے جو ریاست پاکستان کی زمین ہے, ریلوے کی زمینیں ہیں, وہ اسٹیٹ کی عوام کی پراپرٹی ہے. تو یہ عوام کی پراپرٹی کو آپ چند نجی ہاتھوں میں بیچنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں, یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ جو ہماری یہ پورے ایک ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے کہ ہماری ایک بیوروکریسی ساتھ ملی ہوئی ہے, اس کو آپ خسارے میں لے کے جائیں اور اس کے بعد
وہ فروخت کر دیں. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, اور جو لوگوں کی پراپرٹی آپ اس کو اونے پانے بیچ رہے ہیں, یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے؟ صحیح, بالکل جی. آپ آ گیا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہم رکھیں گے کہ کورونا کی وبا میں کشمیر کا معاملہ پیچھے کیوں چلا گیا, رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی ہے. سوپور کے علاقے میں بھارتی فوج نے 3 سالہ نواسے کے سامنے گولی مار کر شہید کر دیا. امجد شعیب صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال ہمارا یہ ہے کہ کورونا کی وبا میں کشمیر کا معاملہ آپ کے خیال میں پیچھے کیوں چلا گیا, حالانکہ وہاں پر بھارت کی درندگی, بھارت کی جاری ہے, ظلم و بربریت تو ابھی بھی جاری ہے. دیکھیے, عام طور پہ تو کورونا کی وبا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کی اپنے فوکس ہٹا ہوا اپنی چیزوں سے, لیکن جہاں چائنا کے ساتھ بھارت کا مسئلہ ہوا تو آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ فوراً اس میں بھارت کی حمایت پہ کود پڑا. ان کے ٹویٹ بھی آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ عالمی سیاست منافقت کی ہے, مفادات کی ہے, سب کچھ نظر آتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب ہیومن رائٹس وہ یہ ڈھونگ ہے. جہاں آپ کے اپنے مفادات ہوں وہاں ہیومن رائٹس کو معنی نہیں رکھتے. باہر ہمیں اپنے طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی کشمیریوں کی آواز بنے ہیں, کیا ہم واقعی اس طرح کشمیر ایشو اٹھا رہے ہیں جس طرح کہ ہمیں اٹھانا چاہیے. ہماری ڈپلومیسی مضبوط ہے کہ ہم دنیا کی توجہ ادھر مبذول کرا سکیں. بالکل صحیح. دنیا کو اگر آپ نے مجبور کرنا ہے تو اپنے طرف دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنا ہوم ورک پورا کر رہے ہیں. جی فیصل حسین صاحب, کائنڈلی وقت کا خیال رکھیے گا, وقت کم ہے میرے پاس. فیصل صاحب, یہ جو آج تصویر سامنے آئی ہے اتنی دل ہلا دینے والی ہے. ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کر دینا چاہیے کہ جتنا درد ہمیں ہونا چاہیے تھا 22 کروڑ لوگوں کو اتنا درد ہوا, جتنی شرم ہم کو آنی چاہیے تھی تصویر دیکھ کے اتنی شرم ہم کو آئی. تو جب ہم اپنے پہلے کردار کا جائزہ لے لیں, پھر ہمیں اس بات کا پہنچے گا کہ دنیا سے شکوہ کریں کہ دنیا اس بارے میں کیا کر رہی ہے. جی حافظ طاہر صاحب, گزارش یہ ہے جی کہ کشمیری مر رہے ہیں اور ہم بس کبھی کبھی کھڑے ہو کے بتاتے ہیں دنیا کو کہ جی کشمیری ہیں. بات ٹھیک ہے, نہ کوئی ہماری خارجہ پالیسی اس پہ کام کر رہی ہے. OIC سے ہم نے ایک اجلاس کروا لیا. ایک طرف مقبوضہ کشمیر پہ ہندو آ کے آباد ہو رہے ہیں, دوسرا فلسطینی زمین پہ یہودی آباد ہو رہے ہیں. اسرائیل اور ہندوستان ایک پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن فلسطینیوں کے لیے آج دیکھیں, آج یکائی کو اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ مقبوضہ فلسطین کی زمینوں پہ قبضہ کرے گا. پورا عالم عرب بول رہا ہے, لیکن ہم کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب, جی عامر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی لطیف چودھری صاحب. دعا, ابھی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا ہم نے درد محسوس کیا, تو ان سے یہی عرض ہے کہ بابا ہمارے تو آپ درد کیا, ہمیں تو ہمارا تو پورا جسم ہی زخم ہے. یہ ہمارا معاملہ نہیں, ہماری درد کی وجہ سے نہیں, یہ ہماری ریاست کو درد نہیں ہے. یہ جو کشمیر کا ایشو صرف ہمیں دکھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. ہم نے تو سیکیورٹی کونسل میں ووٹ ان کو دیا ہے, انڈیا کو. یہ ان کو شرم کرنی چاہیے, ہم تو درد سے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب, پہلے مولانا فضل الرحمان کو روتے رہے کہ جس کا 2 ہفتے کا دھرنا تھا اس کی وجہ سے کشمیر غائب ہو گیا, آدھا گھنٹہ جو ہم نے مرغا بننا تھا دھوپ میں کھڑے ہو کے. اب کرونا کو روئیں گے. اور بھائی یہاں سے نکلو, پاکستان کے اندر بیٹھ کے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونا, دنیا میں جاؤ اور بات کرو. وزیر خارجہ صاحب کو سمجھاؤ, یہ کہانی یہاں پہ روز کے ہم کہہ کے تھک گئے. تم وزیر خارجہ ہو, ملتان کے ضلع کونسل کے چیئرمین نہیں بھائی. ٹھیک ہے جی. ایاز خان صاحب, وقت بہت کم ہے. کچھ نہیں ہونے والا. وزیر خارجہ صاحب بھی اب تو ویسے بھی PAE پہ جا نہیں سکتے, ایئر فورس کا طیارہ انہیں ادھار لینا پڑے گا. تو میرا خیال دنیا کو انٹرسٹ نہیں ہے اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. دنیا کو انٹرسٹ نہیں اور ہم قابل نہیں ہیں کہ کچھ کر سکیں, اس لیے کورونا کی وبا میں کشمیر کا معاملہ پیچھے چلا گیا. رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیے. اللہ حافظ. میں ہوں ہنا عادل. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجئے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے.